नाज़रीन, पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्सपर्ट इमरान रियाज़ खान ताहाल लापता हैं। कुछ लोग कह रहे थे अमेरिका में हैं, हमने भी आपको इन्फॉर्मेशंस दी। फिर उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं बरतानिया में हैं। इमरान रियाज़ खान फैमिली के समेत कहाँ गए हैं और उनका मुस्तकबिल का प्लान क्या है। कुछ लोग इमरान रियाज़ खान के बारे में प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। ये क्या हकीकत है? DGISI और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मामला, ये भी एक ऐसी कहानी है जिसके होशरुबा फैक्ट्स हैं। वो कौन से फैक्ट्स हैं हम शेयर करेंगे आपके साथ आज के प्रोग्राम में। एक अमेरिकन आजकल पाकिस्तान की जीनत बना हुआ है, जेंट्री बीच। ये अमेरिकन कौन है, पाकिस्तान में ये क्या कर रहा है और आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान में क्या कोई ट्रंप टावर बनाया जा रहा है, ट्रंप के साथ रिलेशंस किस तरह से मुस्तहकम किए जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ओवरसीज़ उनमें कुछ तब्दीलियां हुई हैं। ये तब्दीलियां कौन सी हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ पे इमरान रियाज़ खान के बारे में जो कंफर्म सोर्सेज हैं उनकी ये इत्तलाआत हैं कि वो पाकिस्तान से जा चुके हैं। इमरान रियाज़ खान के इंतहाई करीबी दोस्त सदीक जान ने ये कहा कि उन्होंने 2 या 3 कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई किया, अमेरिका का भी उनको मिल गया, बरतानिया का भी मिल गया। और एक्चुअल पिक्चर क्या है ये हम जानने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। आदिल राजा, फासिक राजा और उसकी जो टीम है वो सोशल मीडिया पे बिल्कुल टोटली एक्सपोज हो चुकी है और हमने ही आपको बताया कि किस तरह से ये कहानियां घड़ के लोगों को बिला वजह एक प्रोपोगंडा स्कीम्स के तहत ब्लैकमेल करता है। अच्छा, अब आदिल राजा ने आज एक और ट्वीट किया इमरान रियाज़ खान के बारे में। पहले इस मौसूफ ने चंद रोज़ पहले जो ट्वीट किया था कि इमरान रियाज़ खान अपनी फैमिली समेत अमेरिका पहुँच गए हैं और ये भी कहा था कि इसमें ISI का भी एक अफसर इन्वॉल्व है, जो कि टोटली एक फेक प्रोपोगंडा था। हमने सबूत आपके सामने रखे। अब मौसूफ अपने ही बयान से मुकर गए हैं, फिर गए हैं और कह रहे हैं कि इमरान रियाज़ खान वो UK आ गया है, बरतानिया आ गया है। और आदिल राजा ने 2-3 ट्वीट किए आज बरतानिया के बारे में। एक तो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका वहाँ पे जो अवाम है उनको टैकल करना मुश्किल है, बरतानिया में आसान है। साथ ही साथ इमरान रियाज़ खान के बारे में भी कहा कि अगर ये फ़ौजी जनता के ख़िलाफ़ ट्वीट्स करेंगे तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ हम इन्हें सही नहीं समझेंगे। साथ ही साथ ये भी अरशद शरीफ के बारे में भी एक ट्वीट किया और कहा कि जी अगर अरशद शरीफ साहब आज होते तो वो हमारे साथ होते। नाज़रीन, मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बता दूं। अच्छा, इमरान रियाज़ खान के बारे में आदिल राजा मुसलसल एक प्रोपोगंडा करता रहा। इसकी कोई एक्स के ऊपर कोई 10 से 15 अकाउंट्स हैं और वो सारे के सारे अकाउंट्स हैं इमरान रियाज़ खान के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन होती रही। फिर उसके बाद ये भी कहता रहा कि जी अब एजेंसीज़ के साथ इमरान रियाज़ खान की सुलह हो गई है और लेकिन इमरान रियाज़ खान ने इसकी तरदीद की और आदिल राजा को भी तनकीद का निशाना बनाया। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर ये जो व्यूज़ लेने की जंग है, लड़ाई है, ये बड़ी शदीद है। इमरान रियाज़ खान हो, आदिल राजा हो, मोहित पीरज़ादा हो, साबिर शाकिर हो, ये झूठी कहानियाँ सुना के बस आवाम को इंटरटेनमेंट देते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इनके दरमियान फड्डा भी है और वो यही है कि सारी जो कम्युनिटी है इनको देखने वाली सुनने वाली वो प्रो PTI है और PTI के जो मासूम वोटर सपोर्टर हैं उनको ये वरगला के अपनी जो जालसाजी है वो ये बेचते रहते हैं। अब जब ये तीनों चारों आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए हैं, मोहित पीरज़ादा और फासिक राजा ये एक टीम में है, अगर दूसरी जानिब हम साबिर शाकिर की बात करें और ये जो इमरान रियाज़ खान है ये इनके मुखालिफ हैं अभी तक। अच्छा, मैंने आपको ये इत्तला दी थी, हमने आपको अपने प्रोग्राम में बताया था, जिस तरह मैंने आपको सदीक जान की हवाला भी दिया कि अमेरिका का वीज़ा भी मिला और फिर उसके बाद UK का भी। अच्छा, और आदिल राजा अब चूँकि अपने वो जो इसके पुराने ट्वीट्स थे अब उनसे मुकर रहा है और अब इसने ऑप्शन रख दी है इमरान रियाज़ खान के लिए कि अगर तो इमरान रियाज़ खान ने कोई इस तरह की कैंपेन लॉन्च की जो कि एंटी स्टैब्लिशमेंट हुई, फ़ौज के ख़िलाफ़ हुई, तो फिर तो इमरान रियाज़ खान ठीक है। अदरवाइज़ इट मीन्स दैट आप ये नाज़रीन आपको समझाने के लिए मेरा ख्याल है इससे बड़ा कोई फैक्ट नहीं हो सकता। सीधा ही राजा साहब ने ट्वीट कर दिया है कि अगर तो फ़ौज के ख़िलाफ़ आप बोलेंगे, बकवास करेंगे तो फिर तो आप ठीक है, मुहिब वतन पाकिस्तानी है, अदरवाइज़ आप नहीं हैं। तो नाज़रीन ये प्रोपोगंडा कर रहा है। और अरशद शरीफ की अगर बात करें, अरशद शरीफ तो आदिल राजा को जानता ही नहीं था
اور نہ اس کی کوئی ایکسیس تھی عادل راجہ کی ارشد شریف تک، اور ارشد شریف اور کا معاملہ اور ہے، وہ کہیں اور جا کے بیچارے اس کا مرڈر ہوا، شہادت ہوئی، آج تک بھی اس کے جو کیسز ہیں وہ میں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کا حامد میر صاحب نے ایک اپیل بھی کی ہے، اس کا کیس بھی لگ گیا ہے. تو اب یہ جو گتھیاں ہیں یہ آہستہ آہستہ سلجھنا شروع ہو جائیں گی. اٹ مینز دیٹ عادل راجہ کچھ بھی نہیں کر رہا، یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور مسئلہ کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، سوشل میڈیا پہ ویوز لینے کا. جی ناظرین، اب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. اب یہ جو دوسرا ٹویٹ ہے عادل راجہ کا، یہ ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک صاحب کے بارے میں ہے، اور اس میں یہ موصوف فرما رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی عادل راجہ سے ناراض ہوئے ہیں کیونکہ وہ جو اوورسیز والا پروپیگنڈا تھا اس کو لے کے وہ کچھ ان تک کیونکہ اس نے ایکسپوز کر دیا، اس لیے ناراض ہے. ناظرین، ہم نے جب اپنے سورسز سے اپنی کمیونٹی سے پتہ چلایا تو جو ہمارے سینئر ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں انہوں نے ہمیں بتایا، انہوں نے کہا یار یہ عادل راجہ کے بارے میں ڈی جی آئی ایس آئی نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے فوج میں کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے فلاں. ہاں انڈاؤٹڈلی یہ ضرور ہے کہ چونکہ یہ ایک پروپیگنڈا مشین ہے تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے چھوٹے موٹے جو افسران ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں، اور جس طرح سے ایک پورا ایک سسٹم، ایک منظم سسٹم ہے، اس کے خلاف کیسز بھی ہو چکے ہوئے ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی گرفتاری کا بھی انتظام ہو چکا ہے. تو عاصم ملک صاحب کا نام لے کے یہ بالکل ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی حوالہ دیا تھا کہ یہ سوشل میڈیا پہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی فوج کے خلاف صرف بھڑکا رہا ہے، لیکن اوورسیز پاکستانی بہت جینیس ہیں، بڑے سیانے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ وہ جو غلط فہمی تھی وہ بھی ریموو ہونا شروع ہو گئی ہے. اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستانی فوج کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ مستحکم ہوتا ہے. جنٹری بیچ کا نام لے کے بھی یہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اچھا انڈاؤٹڈلی آپ یہ سمجھ لیں، اب عادل راجہ نے جنٹری بیچ کے بارے میں یہ پہلے موہت پیر دادا نے ایک ٹویٹ کیا، پھر اس کے بعد عادل راجہ نے اس کو ری ٹویٹ کیا، اور یہ دونوں موصوف مل کے یہ فرما رہے ہیں. اچھا ہم لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے رچرڈ گرنیل کے جو ٹویٹس تھے ان کو لے کر. تو رچرڈ گرنیل جو ہیں وہ کوئی صدر تو نہیں ہے امریکن، وہ بھی ایک عام پارلیمنٹیرین ہے. اچھا یہ جو جنٹری بیچ ہے یہ ایک بزنس مین ہے، پاکستان کے دورے پہ آیا ہوا ہے. میں آپ کو اپنے ایک انتہائی قریبی ایک دوست ہے ہمارا عارضی شاہزم، وہ کیا کرتا ہے، وہ بیرونی ملک سے انویسٹرز کو پاکستان لے کے آتا ہے، پھر یہاں پہ. ناظرین، کوئی بھی جو انویسٹر ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ عام نہیں ہوتا. وہ اگر وہ پاکستان میں اپنا ویزا اپنا پیسہ خرچ کر کے آیا اور یہاں پہ وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اٹ مینز دیٹ کہ وہ کچھ نہ کچھ پلان تو کر رہا ہے. اور پاکستان کی گورنمنٹ نے امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں، اور ان ریلیشنز کو ری بلڈ کرنے کے لیے جنٹری بیچ ایک اہم کردار ادا کرے گا. اور میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، آپ اس کو جتنا مرضی ایزی لے لیں. ہم نے پیچھے بھی یہ دیکھا ہے کہ چیزیں اب آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گئی ہیں. ہماری جو اکانومی ہے اسٹیبل ہے، وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس کو لے کے اگر آپ کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو یہ ٹوٹل فیک ہے. اور جنٹری بیچ کے بارے میں یہ جو عادل راجہ نے ٹویٹ کیے ہیں یہ بھی بالکل ہوا میں کھڑے ہوئے ہیں. اب عادل راجہ یہ فرما رہا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لے کے کہ جی پہلے تو آپ سعودی عرب سے کہہ رہے تھے، اب آپ جنٹری بیچ پہ اکتفا کر لیے. تو ناظرین، جس طرح کی آج کل دنیا پوری میں سچویشن ہے، اکنامیکل کرائسس سے پوری دنیا گزر رہی ہے، اور اس کو لے کے اگر آپ کے ملک میں کوئی بھی آپ کے پاس کوئی انٹرنیشنل گیسٹ آتا ہے، ڈیلیگیشن آتا ہے، تو اس کو آپ نے انٹرٹین کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، اس کو پریزنٹیشن بھی دینی ہوتی ہے. اب ان کو اعتراض کیا ہے جی کہ جنٹری بیچ پروگرامز میں بیٹھ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے، تو یہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بالکل ایک من گھڑت ایک پروپیگنڈا ہے. اور میں دوبارہ پھر یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اکانومسٹ جو کہ پاکستان میں آلریڈی کامیاب ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ یا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ آرگنائزرز جو باہر سے لوگوں کو پاکستان لے کے آتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جنٹری بیچ کا آنا یہ ایک خوشائن بات ہے، ایک نیا سٹارٹ ہے پاکستان کا، اور پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کے آئندہ چند دنوں میں کچھ بڑے پروجیکٹس لانچ کرنے جا رہا ہے. اور یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں یہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی. اور لیکن اس کے لیے اب پاکستان میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کا ہونا انتہائی ناگزیر ہے. اب ہم آ جاتے ہیں عادل راجہ کے وہ ٹویٹس جو کہ یہ کنٹینیوسلی پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے خلاف کرتا ہے. زلفی بخاری کو عمران خان نے انتہائی اہم ذمہ داری دی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو لے کے، لیکن یہ عادل راجہ کا آپ ٹویٹ دیکھ لیں جس میں یہ زلفی بخاری کو ڈائریکٹلی کرٹیسائز کر رہا ہے. اور اس کی خواہش کیا ہے؟ اس کی یہ خواہش ہے کہ جی زلفی بخاری کیا کرے، وہ عادل راجہ کے کہنے پہ، فاسق راجہ کے کہنے پہ وہ کیا کرے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے خلاف کوئی نہ کوئی ٹویٹ کرتا رہے، پھر تو وہ ٹھیک ہے. ادروائز جو زلفی بخاری ہے وہ اٹ مینس دیٹ ناظرین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ووٹرز اور سپورٹرز جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو اس کو دیکھ رہے ہیں. اب الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ 90% پی ٹی آئی کے سپورٹرز اس کو انہوں نے گالیاں نکالنا شروع کر دی ہیں، اور اب یہ ڈسپریٹ ہو چکا ہے، سوشل میڈیا پہ ٹکرے مار رہا ہے، جھوٹی کہانیاں سنا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کل اس کے پاس کرنے کے لیے ٹویٹ ہی نہیں تھا،
کچھ بھی نہیں تھا. اب من گھڑت سی کہانیاں ہیں, کبھی پی ٹی آئی کا وہ کوئی لے لیتا ہے نام بیچ میں, کبھی کوئی پی ٹی آئی کے ورکرز کا لے لیتا ہے, کبھی اوورسیز پاکستانیوں کا لیتا ہے, کبھی پاکستان کی آرمی کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. نہ ہی تو یہ پولیٹکس کو صحیح طرح سے ڈسکس کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, اور نہ ہی یہ جرنلزم کو, صحافت کو یا سوشل میڈیا کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. البتہ کہانی بہت اچھی بناتا ہے, اور یہ کہانی ہی بیچ کر یہ موصوف کیا کر رہے ہیں. کل کہہ رہا تھا جی میرا تو یوٹیوب پہ چینل نہیں ہے, اور موصوف سوشل میڈیا سے لاکھوں ڈالرز کما رہے ہیں, اور ابھی تک یہ فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی چینل نہیں ہے. اللہ کے بندے, خوف خدا کرو, جھوٹا پروپیگنڈا بند کرو. اور میں نے آپ کو بارہا یہ بتایا ہے کہ نہ ہی تو اس کے پاس کوئی انفارمیشن سورسز ہیں, نہ ہی اس کے کہیں پہ بھی کوئی ذرائع ہیں, اور حوالے بھی دیتا ہے تو بالکل تھوڑے. آج تک آپ یہ بتائیں, میں آپ کو دوبارہ پھر کہتا ہوں, فیکٹ چیکنگ ایک چیز ہوتی ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے. عادل راجہ نے جتنے ٹویٹ کیے یا جتنے ثبوت اس نے دیے, ہم نے کھول کھول کے آپ کو بیان کیے کہ جتنے ڈاکومنٹس یہ شیئر کرتا ہے سارے جھوٹے ہیں. اس نے وہ انٹیلیجنس ایک بنائی 786 بریگیڈ, وہ جھوٹی ہے. کبھی جھوٹی بلڈنگز دکھا دیتا ہے, کبھی جھوٹے تصویریں کون سی شیئر کرتا ہے جو اے آئی سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے پاس تو کوئی جینوئن تصویر بھی نہیں ہے. اٹ مینز دیٹ, ناظرین دیکھیں, ہمارا مقصد تھا آپ تک فیکٹس پہنچانا. نہ ہی تو یہ بندہ پاکستان کا دوست ہے, نہ ہی یہ بندہ پی ٹی آئی کا دوست ہے, نہ ہی یہ بندہ عمران خان کا دوست ہے. یہ کیا ہے؟ یہ منافق آدمی ہے, فاسق آدمی, جھوٹا پروپیگنڈا مشین ہے, اور اپنے جھوٹوں اور کہانیوں کے باعث یہ سوشل میڈیا پہ پاپولر ہوا تھا. اب آہستہ آہستہ اس کو ڈسپریشن ہی یہی ہے, دکھ ہی یہی ہے اس کو. عاصم ملک صاحب, عاصم منیر اور یہ جو بڑے بڑے فوجی افسران کے نام لے کے کیا کرنا چاہتا ہے, یہ ان رہنا چاہتا ہے. جس طرح میرا جب وہ آؤٹ ہو جاتی تھی انڈسٹری سے تو کیا کرتی تھی, وہ اپنی کوئی نہ کوئی بونگی حرکت وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتی تھی, پھر دوبارہ وہ ہٹ ہو جاتی تھی. ناظرین, اسی طرح سے اگر ہم فاسق راجہ کو سوشل میڈیا کی میرا بھی کہہ لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور حقیقت ہم نے اس کی آپ کے سامنے رکھ دی ہے. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی بھی مشکل ہو, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے سورسز الحمدللہ جو دن رات کام کر رہے ہیں, اور میں نے بارہا آپ کو بتایا عادل راجہ کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اس تک اتنے ایکسیسیبل ہو گئے کہ ہم اس کی ٹیم تک پہنچ گئے. تو ناظرین, میرا مقصد تھا آپ تک فیکٹس پہنچانا, آگے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اوورسیز پاکستانی بھی اس سے ہوشیار رہیں, اور پھر وہ کمیونٹی جو اس کو دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے, اس کو ری ٹویٹ کرتی ہے. الحمدللہ 10 اکاؤنٹس ہیں, ٹوٹل 10 اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ جو اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں, اور وہ بھی اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور وہ سارے کے سارے ٹویٹس سے آپ ان کے جتنے بھی ٹویٹس اٹھا کے دیکھیں گے وہ سارے اینٹی پاکستان ہیں, اور یہی کوشش ہے. اور میں پھر دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی یا پھر چیف آف آرمی اسٹاف یا ڈی جی آئی ایس پی آر, کوئی بھی اس کو سیریس نہیں لیتا. یہ اپنے آپ کو بھی سیریس نہیں لیتا, یہ تو پاکستانیوں کو بھی سیریس نہیں لیتا. وہاں پہ بیٹھ کے من گڑت کہانیاں سنائی جا رہا ہے عوام کو, اور عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا, اب نہیں ہے. ناظرین, یہ تھے فیکٹس. آج کے پروگرام سے ہم نے آپ تک حقائق پہنچائے ہیں. اگر آپ کو پروگرام پسند آیا تو ہمیں کمنٹ ضرور کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.